रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, दरसे अखलाक नंबर 3 के साथ आपका ये खादिम सखावत हुसैन संदरालवी अल-महदी टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो से हाजिर खिदमत है। आज क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और नमाज का वक्त करीब है, इसलिए आज हम कॉल्स नहीं ले सकेंगे। चंद मारूज़ात आज पेश करनी है। पिछले 2 दुरूस में हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 11 कसमें खाने के बाद एक बात का इजहार फरमाया सूरह वश्शम्स में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा, कि वो फलाह पा गया जिसने अपने अंदर की ख्वाहिशात को दबा लिया, तज़किया नफ्स कर लिया, तहज़ीब अखलाक कर ली, और वो रुसवा हो गया जिसने अंदर के जज्बात को नहीं मारा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा दरसे अखलाक का सिलसिला इसलिए ज़रूरी है कि हमें डे टू डे लाइफ में सुबह मसा बहुत वायरसेस लगते हैं। हसद का वायरस, शहवत पसंदी का वायरस, ईगोटिज्म का वायरस, लिसानी तासुब का वायरस, एक दूसरे को नीचा दिखाने का वायरस, गुरूर व तकब्बुर व निखवत व फ़ख्र व मुबाहात का वायरस, कौम परस्ती का वायरस। हुब्बुल वतन तो ईमान का हिस्सा है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। मैं डे टू डे लाइफ में देखता हूं कि लोग सुलह की बजाय फसाद को पसंद करते हैं, दुआ की बजाय दगा को पसंद करते हैं, कुरान की तिलावत की बजाय गानों को पसंद करते हैं, सच की बजाय झूठ को पसंद करते हैं, शराफत की बजाय खबासत को पसंद करते हैं, हकायक की बजाय र्यूमर्स के फैलाने को पसंद करते हैं, किसी को तशफ़ी देने की बजाय दिल दुखाने का धंधा करते हैं। मैं ये भी देखता हूं बाज़ औक़ात कि लोग मुक़द्दस मकामात पर भी शरारतों से बाज नहीं आते। इसलिए दरसे अखलाक की बड़ी ज़रूरत है हम सबको, ताकि हम एथिकल वैल्यूज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए किरदार की आला मेराज पर फायज हो। आज की गुफ्तगू में मैं एक हदीस शरीफ पेश करना चाहूँगा। खसलतान ला यज्तमिआन फी मुमिन अल बुख्ल व सूउल खुल्क। 2 चीज़ें मोमिन में कभी जमा नहीं होती, कंजूसी, बुख्ल और बद अखलाकी। आज बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें अक्सर लोगों में जमा है। मस्जिदों में, राह खुदा में $1 के साथ अगर दूसरा गलती से आ गया तो उठा लिया जाएगा, और ऐशो इशरत में एक दिन में सैकड़ों उड़ा दिए जाएंगे।
فون کارڈز پر بیسیوں اڑائے جا رہے ہیں، کسی غریب مسکین کو ایک وقت کی روٹی دینے سے پہلو تہی ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا ابا ذر لا تکن عیابا، بہترین درس اخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا مظہر دے رہا ہے۔ یا ابا ذر لا تکن عیابا، اے ابو ذر عیب نکالنے والے نہ بنو۔ ہمارے ہاں جب تک ہم عیب نہ نکالیں ایک دوسرے کے، ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان کہلا نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں قرآن کے سیشن ہوں یا مجالس و محافل ہوں، برتھ اینیورسریز ہوں یا شادی پارٹیز ہوں، عقیقے ہوں یا ولیمے ہوں، پبلک کے اجتماعات ہوں یا پرائیویٹ سیشنز ہوں، حج کا سفر ہو یا تبلیغ کا سفر، عیب کا ذکر کرنا اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے جتنا شریعت نے عیب کے ذکر نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فلاں صاحب کانے ہیں، فلاں صاحب کالے ہیں، فلاں صاحب پستہ ہیں، فلاں صاحب فلاں نیچ قوم کے ہیں، فلاں صاحب فلاں محلے کے ہیں، فلاں صاحب انٹلیکچوئل نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شریعت نے اسی کا نام غیبت کہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہمارے ہاں غیبت ہماری مجالس و محافل کی سویٹ ڈش بنتی جا رہی ہے۔ وَلَا مَدَّاحًا، بلا وجہ کسی کی تعریف نہ کرو۔ اے ابو ذر بلا وجہ، مثلا ایسے ایسے القاب چنے جاتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جن القاب کے ان بیچاروں کو معانی ہی پتہ نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا بلا وجہ تعریف نہ کرو، غلط تعریف کسی کی نہ کرو۔ جو حج پہ گئے نہیں انہیں حاجی کہا جا رہا ہے، جو نماز پڑھتے نہیں ان کو نمازی کہا جا رہا ہے۔ بچپن میں ہمارے ایک ساتھی حاجی کہلاتے تھے، ہم نے ان سے کلاس میں پوچھا کہ آپ کیسے حاجی بن گئے اتنے بچپن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حج کے دن پیدا ہوئے تھے اس لیے ہم حاجی ہیں۔ وَلَا مَدَّاحًا وَلَا تَعَانًا، ابو ذر طعن و تشنیع کرنے والے نہ بننا۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے چھوٹا موٹا احسان کبھی کر دیا ہو تو اس کا طعنہ دینا تو ہمارا قومی اور امتیازی نشان بنتا جا رہا ہے۔ وَلَا مُمَارِيًا، حضور نے فرمایا کہ شک کرنے والے نہ بننا۔ ہمارے ہاں دو لوگ بات کر رہے ہوں، تیسرا سمجھتا ہے کہ میری غیبت ہو رہی، میری برائی ہو رہی۔ بعض لوگ اس قدر شکی مزاج ہوتے ہیں کہ ایک صاحب نے کسی کو ناموس کی گالیاں بکی، مجھ سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا کہ آپ نے جو ان صاحب کو ناموس کی گالیاں دی ہیں اس میں کوئی خاص وجہ تھی؟ تو کہنے لگے کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ وہ میرا مخالف ہے، اس وجہ سے ناموس کی گالی تھوڑی دی جائے گی۔ محترم ناظرین و ناظرات، یاد رکھیے گالی شریعت میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہی نہیں، اور گالیاں
حاکم شام نے شروع کرائی تھی. مولا کائنات کے ماننے والوں کو گالیاں دینا زیب نہیں دیتا. ہمارے مذہب میں غیبت حرام ہے. ایک دوسرے کے ہاں جا کر اشراف کی غیبت کر کے خود کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیے. تہمتیں لگا کر، حسد کر کے، تعصبات کر کے، ایگوٹزم کی غلامی کر کے، خواہش پرستی کر کے، آنکھوں کانوں دماغ دل کو آلودہ کر کے خود کو جہنم کا ایندھن مت بنائیے. مولا علی علیہ السلام نے غرر الحکم نامی کتاب میں یہ جملہ درج ہے، فرمایا اشرف الخلائق التواضع والحلم. بہترین اخلاق یہ ہے کہ انسان ہمبل رہے، متواضع رہے اور ٹالرنٹ رہے. بہترین اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا پیش آئے. انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں 10 سال مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شب و روز رہا. میں نے 10 سال کے عرصے میں حضور کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے اخلاق کی اعلی مثال. ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور کو پکڑ لیا اور صحابہ کرام آگے آئے، یہودی سے حضور کو چھڑانے لگے. یہودی نے کہا آپ نے ہمارا قرض دینا ہے، حالانکہ حضور نے قرض دینا نہیں تھا. حضور نے فرمایا جھگڑا تمہارا اور اس کا نہیں، میرا اور اس کا ہے، لہذا تم اس میں مداخلت نہ کرو. حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کے دربار میں سربرہنہ پیش ہوئی تو آپ نے اپنی کالی کملی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اڑا دی. حاتم طائی کی بیٹی نے کہا میں تو دشمن کی بیٹی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر مسلم کے دربار میں بھی سربرہنہ رہو اور مجھ جیسے عادل کے دربار میں بھی سربرہنہ رہو تو پھر میرے اور دوسروں کے دربار میں فرق کیا ہوگا. ناظرین و ناظرات، ہم سب کا فرض ہے ہم بلاد مغرب میں اخلاق مصطفی کا پرتو بنے، اخلاق مصطفی کے پروموٹر بنے. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں، حسد کی آگ میں نہ جلیں. مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض ہماری بہنیں اور بعض ہمارے بھائی اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں بلا وجہ گناہ بلا لذت کی وجہ سے. یعنی وہ ایک دوسرے کی برائی میں سب کچھ تباہ و برباد کرتے جا رہے. آج کی حد تک ایک روایت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں درس اخلاق کے چوتھے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا. یہ روایت بیان کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو معراج اخلاق پر فائز کرے. ہم میں برداشت ہو، جو زبان سے بات نکال رہے ہیں، جو فنگر ٹپ سے ای میل نکال رہے ہیں، جو فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب بارگاہ رب العزت میں ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ایک چیز کا جواب خدا کے سامنے دینا پڑے گا. اور عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جہاں سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں
یہی میرے پاس پچھلے کمرے میں ایک خط پڑا ہے جو جیل سے آیا ہے. اگر میں وہ خط پڑھ دوں تو میرا خیال یہ ہے 50% لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کر دیں گے. یہ وہ بندہ تھا جو لوگوں کے خلاف ریومرز پھیلاتا تھا، انینیمس کالز کرتا تھا، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتا تھا، انینیمس خطوط مغلظات والے لوگوں کو گھروں میں بھیجتا تھا، انینیمس ای میلز کے ذریعے لوگوں کو لڑاتا تھا آپس میں. کسی نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے ایسی پکڑ میں لے لیا کہ جیل سے باہر آنے کا نام نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، آخرت تو خیر دور کی بات ہے. یہ روایت سنیے اور سوچئے. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آدم نے ایک نورانی مجسمہ دیکھا. آدم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عقل ہوں. کہا اے عقل تو یہ بتا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا میں سر میں رہتی. آگے پہنچے ایک اور نورانی مجسمہ دیکھا. کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شرم و حیا ہوں. کہا تم کہاں رہتی ہو؟ کہا میں آنکھوں میں رہتی ہوں. تیسرا مجسمہ نورانی دیکھا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں رحم ہوں. کہا تم کہاں رہتی ہو؟ کہا میں دل میں رحم دل میں رہتا ہوں. آگے چلے تو ایک بھیانک سیاہ و تاریک مجسمہ دیکھا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں حرص طمع لالچ. کہا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں سر میں. آدم چونک گئے، کہنے لگے سر میں تو عقل رہتی ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم عقل کو رخصت کر دیتے ہیں. آگے چلے دوسرا ایک بھیانک کالا مجسمہ دیکھا. تو کون ہے؟ میں لسٹ ہوں. دیوانہ وار محبت، دیوانوں کی طرح، جیسے آج کل ہماری یوتھ مبتلا ہو جاتی ہے. نہ مذہب کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، نہ کلچر کا خیال، نہ عاقبت کی پرواہ، نہ فرقہ، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ درس، بس جو کچھ ہے لسٹ. کہا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں آنکھوں میں. اللہ کے نبی گھبرا گئے، کہنے لگے آنکھوں میں تو حیا رہتی ہے. کہا اللہ کے نبی جب میں آ جاتی ہوں تو شرم و حیا کو رخصت کر دیتی. تیسرا بھیانک مجسمہ دیکھا جو اور زیادہ کریہ المنظر تھا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں حسد ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں دل میں رہتا ہوں. فرمانے لگے میں نے تو ابھی سنا تھا دل میں تو رحم ہوتا ہے. کہا اللہ کے نبی جب ہم آ جائیں تو رحم کو رخصت کر دیتے ہیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قرآن و اہل بیت کا، ہم سب کو اخلاق کی اعلیٰ معراج پہ فائز کرنا، ایگوٹزم کا مریض نہ بنانا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والا، دوسروں کے دل دکھانے والا، دوسروں کے لیے بیماریوں کا سبب بننے والا نہ بنانا. ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے ناظرین و ناظرات کو ان روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھنا اور محمد و آل محمد کا کردار اڈاپٹ کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمانا. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.